This program is sponsored by कोई कहानी अपने किसी किरदार से नामुकम्मल न रहने पाए, इसलिए आगोश यूएस से अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ मिलकर मुल्क भर में हजारों यतीम और बेसहारा बच्चों के ख्वाब संभाले, इन्हें ताबीर की राह दिखाए आगे बढ़ रहा है। एक कहानी का ताना बाना फिर से वही जुड़ गया है। सिर्फ $30 माहाना से आप भी इस खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा, आखिरी अशरा शुरू हो रहा है और इस अशरे को इत्क़ुम मिनन नार, आग से खलासी का अशरा कहा गया। पहला अशरा रहमत था, दूसरा अशरा मग़फ़िरत। रहमत और मग़फ़िरत को हासिल करने के बाद आग से खलासी यकीनी हो जाती है, इसीलिए इसको इत्क़ुम मिनन नार कहा गया। इत्क़ या अतीक़, इसके माना है आज़ाद होना। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतीक़ का लक़ब दिया, वो भी जहन्नम से निजात का एक परवाना अता किया गया, इसीलिए इस आखिरी अशरे को भी इत्क़ुम मिनन नार कहा गया। रमज़ानुल मुबारक पूरा का पूरा महीना, तीनों अशरे 29 या 30 दिन, उसमें अल्लाह जहन्नम से जहन्नमियों को आज़ाद करते हैं, दिन में भी और रात में भी। इन्ना लिल्लाहि उतक़ा फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, कि बेशक अल्लाह जहन्नम से जहन्नमियों को आज़ाद करते हैं रमज़ान के हर दिन में और हर रात में। और दूसरी रिवायत में जो अल्फाज हैं, इंद कुल्लि फ़ित्रिन, हर इफ्तार के मौके पर जहन्नम से जहन्नमियों को आज़ाद किया जाता है। देखिए, आग से खलासी के बहुत से असबाब हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि अल्लाह की रहमत तो माफ़ करने के बहाने ढूंढती है, जैसे बेटा कोई नाफरमानी करे और माँ नाराज़ हो जाए तो माँ किसी न किसी बहाने से उससे राज़ी और खुश हो जाती है। वो तो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। यानी 100 साल गुनाहगार भी अगर गुनाहों को छोड़कर अल्लाह के दर पर आए, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि वो एक बालिश चलता है, अल्लाह की रहमत 1 गज़ उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। अगर वो 1 गज़ आता है, अल्लाह की रहमत 2 गज़ मुतवज्जे होती है। इवन के अतानी यमशी, अगर वो चल कर आता है, अल्लाह की रहमत दौड़कर अल्लाह अकबर उसका इस्तक़बाल करती है और उसकी मग़फ़िरत यकीनी हो जाती है। एक बुज़ुर्ग ने क्या खूब कहा कि इंसान जितने भी गुनाह कर ले, इसके गुनाहों से ज़मीन की छाती भर गई, आसमान की नीली छत पनाह मांगती है, अर्श के सुतून हिलते हैं, समंदरों में आग भड़क रही है, पहाड़ इसको कुचलने के लिए इजाज़त के मुंतज़िर है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह अपने बंदों से मायूस नहीं हुआ। अगर अल्लाह बंदों से मायूस होता, कोई बच्चा पैदा ना होता। ये बच्चों की पैदाइश, ये इंसानों का दुनिया में आना, ये दलील है इस बात पर कि अल्लाह अपने बंदों से मायूस नहीं, बल्कि बंदों को भी हुक्म दे रहा है। 24वां पारा है, सूरह ज़ुमर है। कुल ए नबी कह दीजिए, या इबादी, ए मेरे बंदो, मेरे बंदो। इस या निस्बती में वो मज़ा है, समझ आ जाए, सारी टेंशनें रिलीज़ हो जाए।
کوئی ڈپریشن کا شکار نہ ہو، کوئی خودکشی نہ کرے۔ اور وہ نقطہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا میرے بندے، یعنی ایک پرائم منسٹر یا بڑا آدمی کراؤڈ کے سامنے کسی کو آن کرے، اس کا نام لے کر، وہ کتنا پراؤڈی ہوتا ہے، فخر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ یہاں تو دونوں جہانوں کا بادشاہ مجھے اور آپ کو اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا ہے، اور صرف نیک لوگوں کو، صرف صالحین کو، صرف علماء کو نہیں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے نافرمانی کی باؤنڈریز کراس کر لی، جو معصیت کے سمندر میں غوطہ زن ہے، دن رات جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس گناہگار کو اللہ اپنا بندہ کہہ کر تسلی دے رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو آگ سے خلاصی ہے، اس کے اسباب اللہ نے اتنے زیادہ بنائے اور پیدا کیے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے میرا بندہ بخش دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب نقطہ پیش کیا کہ دو باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ضرور بخشے گا۔ ایک یہ کہ اللہ نے رمضان نازل کیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ دونوں ہے بھی ایک ساتھ، رمضان میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ دونوں اللہ کی طرف سے مہمان ہیں۔ اگر مہمان کا استقبال نہ کیا جائے تو مہمان بھی ناراض، بھیجنے والا بھی ناراض۔ تو رمضان بھی مہمان، قرآن بھی مہمان، بھیجنے والا رحمان، جس پر بھیجے گئے وہ مسلمان۔ اللہ اکبر۔ اگر مسلمان نے ان دونوں کی قدر کی تو رمضان بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، اور ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے تلاوت صحیح نہیں کی، رمضان میں قرآن سے ہماری اٹیچمنٹ اور وابستگی کمزور رہی، اور روزوں میں بھی ہم غیبت، چغلی، بدنظری اور گناہ کرتے رہیں، تو یہ دونوں ہمارے خلاف کہیں گواہی نہ دے دے، یہ خطرے کی بات ہے۔ تو وہ جو اسباب عتق من النار، آگ سے خلاصی کے جو اسباب ہے، ایک تو فرمائے جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ آگ پر اس کو حرام کر دیتے ہیں، یہ آگ میں داخل نہیں ہوگا، لیکن وہ اخلاص سے ہو، وہ صدق دل سے ہو، وہ دل کی اتاہ گہرائی سے ہو، وہ ایک طلب اور تڑپ کے ساتھ ہو، صرف زبان سے نہ ہو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ اقبال نے کہا جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لا الہ الا اللہ پر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہے، آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے، حسرتوں کو پامال کرنا پڑتا ہے، ناجائز خواہشات کو صبر کی بریک لگانا پڑتی ہے، تب جا کے یہ دل اس کے قابل ہوتا ہے۔ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اسی طرح آگ سے خلاصی کا دوسرا سبب یہ ہے، فرمائے جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اچھا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب کہ امام نے اللہ اکبر کیا اور آپ نے بھی ساتھ اللہ اکبر کہہ دیا۔ اگرچہ بعض علماء نے لکھا کہ رکوع سے پہلے بھی اگر پہلی رکعت میں شامل ہو جائے تکبیر اولیٰ کی فضیلت اس کو مل جاتی ہے، لیکن زیادہ اولیٰ اور اتقیٰ یہ ہے کہ آپ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے۔ 40 دن تک جو پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کا اہتمام کرے گا، اللہ اسے جہنم سے بھی نجات عطا کریں گے اور نفاق سے بھی اس کو بری کر دیں گے۔ اب دیکھیں، رمضان میں تو ہر آدمی کا ذہن بنا ہوتا ہے، ماحول بنا ہوتا ہے،
یعنی غیر رمضان میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، رمضان میں روزہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ سب نے رکھے ہوئے، آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، سب مسجد کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں جائیں گے، آپ کو عجیب سا فیل ہوگا۔ سب افطاری کے لیے ایک خوشی کا اور عید کا سما ہوگا، آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کا نفس آپ کو ملامت کرے گا۔ اور گناہ ہے ہی وہ الاسم ما حاک فی صدرک، جو آپ کے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور آپ کو اچھا نہ لگے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا میرا روزہ نہیں ہے تو کیا ہے۔ بلکہ جو کافر ہوتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا بیٹا مسلمانوں کے سامنے رمضان میں کھا پی رہا تھا، تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اپنے بیٹے کو اس نے ڈانٹا اور جھڑکا اور سرزنش کی کہ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے رمضان اور روزے کا، اگرچہ تم مسلمان نہیں ہو لیکن ان کے سامنے تو نہ کھاؤ۔ تو کہتے کہ اس شخص کا ایک ہفتے بعد انتقال ہو گیا، ایک بزرگ کو خواب میں اس کا دیدار کرایا گیا کہ وہ تو جنت میں ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا اور اس سے پوچھا تم تو یہودی تھے، جنت میں کیسے چلے گئے؟ کہنے لگا میں یہودی تھا لیکن اپنے بیٹے کو میں نے ڈانٹا تھا کہ مسلمانوں کے مہینے میں تم نے ان کے سامنے کھایا پیا کیوں؟ اس بات پر یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو گیا اور میں جنت میں چلا گیا۔ تو ایک تو یہ کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں اور 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کا اہتمام کریں۔ اگر ہم رمضان سے 10 دن پہلے یہ شروع کر لیتے ہیں اور کوئی شروع کر چکا ہے تو اب وہ 40 دن پورے ہو جائیں گے، یا ابھی سے شروع کرے تو رمضان کے بعد شروع ہو جائیں گے، لیکن 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اکثر حضرات کو فجر پڑھنی دشوار ہوتی ہے، تو اقبال نے جواب شکوہ میں کیا کہا؟ بہت گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری۔ اللہ کی خاطر ہم کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے، اور جس رمضان میں اللہ کی خاطر ہم حلال کھانا پینا 12 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس اللہ کی خاطر حرام کھانا ہمیشہ پوری زندگی کے لیے چھوڑ دیں۔ ایک ہے ایک دن کا روزہ، ایک ہے پوری زندگی کا روزہ۔ پوری زندگی حرام نہیں کھانا، حرام نہیں پینا، حرام نہیں پہننا، حرام خواہشات کے قریب نہیں جانا، اس روزے پر اللہ جنت عطا کریں گے۔ اسی طرح فجر اور عصر کی نماز کی تاکید بھی آئی ہے، جو فجر اور عصر کی جو ہے وہ پابندی کرے گا اللہ اسے بھی آگ سے خلاصی عطا کر دیں گے۔ ظہر کی 4 سنتیں جو تاکید اور پابندی کے ساتھ ادا کرے گا اللہ اس کو بھی آگ سے خلاصی عطا کر دیں گے۔ اور ایک بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی جو اللہ کے خوف سے رو پڑے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ یہ جو آنسو ہیں یہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی دنیا کے 7 سمندر مل کر جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، لیکن مومن کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو وہ خوش قسمت ہیں کہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، کونے میں بیٹھ کر، تنہائی میں، اندھیرے میں، ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر، ناتا توڑ کر، گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرے، مراقبہ کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ نہ اس کے گناہوں کا سلسلہ تھم رہا ہو، نہ اس کی آنکھ سے آنسو تھم رہے ہو۔ اس پر جو اللہ دیتے ہیں وہ بڑی بڑی عبادات پر نہیں ملتا۔ اسی طرح وہ آدمی کہ جو اللہ کے راستے میں جائے اور اللہ کے راستے کی گرد و غبار اور مٹی اور ڈسٹنگ اس کو لگ جائے، فرمائے جس کے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے اس پر بھی اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اسی طرح آگ سے خلاصی کا ایک سبب کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو، آپ کا کردار اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہو تو وہ اپنے اخلاق اچھے کر لیں، وہ اپنا کردار نکھار لیں، وہ اپنے دل کو پاکیزہ کر لے، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی ایذا سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم، حقیقی مسلمان، من سلم المسلمون من لسانہ و یدی،
کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہم کسی مسلمان کو تکلیف دے رہے ہیں، پڑوسی کو تنگ کر رہے ہیں، تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، یہ بالکل یقینی بات ہے۔ اسی طرح آگ سے خلاصی کا ایک سبب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی 2 بیٹیوں کی، 3 بیٹیوں کی اور ایک روایت میں 1 بیٹی یا بہن کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کی صحیح کفالت کرتا ہے اور پھر اس کا نکاح اور شادی کروا دیتا ہے، فرمایا یہ بیٹیاں اور بہنیں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، پردہ بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی اور اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ تو ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ رمضان المبارک میں تو ویسے بھی ہم ان کا زیادہ خیال رکھیں، یہ اللہ کی بخشش کو سمیٹنے کے لیے اور آگ سے نجات دینے کے لیے ایک نسخہ اکسیر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غلام کو آزاد کرتا ہے، فرمائے یہ غلام کو آزاد کرنا اس کو جہنم سے آزاد کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اچھا، آج کل کے زمانے میں غلامی کا کانسیپٹ تو نہیں ہے، تو ایک آدمی مقروض ہے، آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا، گویا کہ آپ نے اس کی گردن چھڑا دی، آزاد کر دی۔ تو ایک مقروض کا قرض ادا کرنا، رمضان میں ہر آدمی زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات، چیریٹی، ڈونیشن اور اس طرح کی چیزیں وہ کرے گا اور کسی کا قرض ادا کر دے گا، وہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس پر بھی اللہ آپ کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ ایک مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرنا، یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں فرمایا کوئی مسلمان کسی کی غیبت نہ کرے، یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے پیٹھ کا گوشت کھانا، یعنی کتنا ایک برا اور قبیح عمل ہے، اس سے بھی زیادہ برا غیبت کرنا ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ تو جیسے غیبت گناہ ہے، آپ کے سامنے کوئی آپ کے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر رہا ہے اور آپ نے اس کا دفاع کیا، نہیں نہیں بھائی اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ، وہ برا آدمی نہیں ہے، وہ تو اچھا آدمی ہے، اگر آپ نے پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کیا اللہ آپ کو آگ سے نجات عطا فرمائیں گے، عتق من النار کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنا، الصوم جنہ، فرمائے یہ روزہ ڈھال ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں تیر اور نیزے اور تلوار کا وار ہوتا تو لوگ ڈھال کے ذریعے سے اپنا دفاع اور اپنی جو ہے وہ پروٹیکشن کرتے تھے، تو فرمائے یہ روزہ بھی آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس ڈھال کو آپ پھاڑ نہ دیں، ڈیمیج نہ کر دیں۔ یہ کیسے ڈیمیج ہوتا ہے؟ غیبت سے، چغلی سے، گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ ارے ایک روزہ تو ایسا ہو جو ہم اللہ کے ہاں پیش کر سکے کہ اس روزے میں ہم نے بدنظری نہیں کی، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی، ہم نے حرام نہیں کھایا، ہم نے تھپڑ نہیں مارا، ہم نے کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے کسی کا دل نہیں توڑا، ہم نے کسی کے مال کو غصب نہیں کیا۔ ایک روزہ تو یہ پیش کر سکے، ایک نماز تو ایسی ہو جس میں غیر کا خیال نہ آیا ہو، جس میں دل اللہ کی ذات کی طرف ہی متوجہ رہا ہو۔ ایک زکوٰۃ اور 1 روپیہ تو ایسا دے جس میں اخلاص اور للہیت ہو، دکھلاوا اور ریا نہ ہو۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے آگ سے خلاصی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔